नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है। एक नई सुबह हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह निजात के साथ। आप सबको भी शामिल कर रहे हैं आपके प्रोग्राम में। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर, फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाज़ुल हक़ साहब। आइए मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम मजाज़ साहब, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, आपको इंतज़ार होगा कल हमारी गुफ्तगू जिस मोड़ पे ख़त्म हुई थी वहीं से आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम सिक्के के दूसरे पहलू को देखेंगे, तस्वीर के दूसरे रुख को देखेंगे। घर की बेसुकूनी में औरत का हाथ, ये हमारा आज का मौजू है। नाज़रीन, घर जो है वो औरत और मर्द से मिलकर बनता है। जिस तरह एक मकान ईंटों से बनता है, चूने गारे से बनता है, इसी तरह एक घर तो इससे खूबसूरत खानवादा या आशियाना हो ही नहीं सकता। और अगर आपस में इख्तलाफात हैं, नाचाकी हैं, लड़ाई झगड़े हैं, नफरत है, कीना है, बुग़्ज़ है, अदावत है, तो फिर उस घर में सुकून कहाँ। एक खूबसूरत से वाक़े से अपनी बात की आगाज़ करते हैं मौजू की तरफ आते हुए कि एक शख्स थे जो मजदूरी किया करते थे, मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी बीवी का पेट पालते थे। एक दिन सुबह घर से निकले काम की तलाश में, शाम तक कोई काम नहीं मिला, खाली हाथ चले आए। मियाँ और बीवी दोनों ने पानी पीकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और फाके से रात काट दी। अगली सुबह वो फिर निकले, काम तलाश किया, कोई काम नहीं मिला। हैरान परेशान थके हारे घर लौटे। बीवी ने मुस्कुराकर शौहर का खैर मकदम किया, फिर दोनों ने पानी पिया और फाके से वो रात गुजार दी। 2 रातें 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन वो फिर सुबह निकले और काम की तलाश के लिए बीवी ने दरवाजे तक बढ़कर उन्हें खुदा हाफिज कहा, अल्लाह की अमान में दिया और वो शौहर जो है वो बाहर की तरफ बढ़े। अभी चंद कदम ही बढ़ाए होंगे उन्होंने कि बीवी ने पीछे से आवाज़ दी कि ज़रा सुनिए, आपसे एक बात कहनी है। वापस पलटे बीवी की तरफ तो बीवी ने कहा कि मेरे मजाजी खुदा, 2 रातें और 2 दिन फाके से गुजर गए, आज तीसरा दिन है आप काम की तलाश में जा रहे हैं। यकीनी तौर पर आपको भी इस बात का मलाल होगा, दुख होगा कि आप भी भूखे हैं और इससे ज़्यादा दुख की बात यह है कि आपकी बीवी भूखी है। लेकिन खुदारा मेरी बात याद रखिएगा कि मेरी मोहब्बत कहीं आपको रिज़्क़ हराम की तरफ ना ले जाए। ऐसा ना हो कि आप मेरी मोहब्बत में हराम का कोई लुक़मा कमाने पर मजबूर हो जाएं। आप खाली हाथ आएँ और हलाल का जो रिज़्क़ होता है वो मेरे नज़दीक बहुत अहमियत रखता है। और अगर वो नहीं मिलता है तो आप परेशान ना हो, नादिम ना हो। हम अल्लाह के भरोसे पर तीसरा दिन भी गुजार सकते हैं। तो आज के दौर में ऐसी नेक बीवियाँ बहुत कम मिलती हैं जो हर बात पर अपने शौहर का शुक्रिया अदा करें, अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ, सब्र शुक्र के साथ साथ अपने शौहर से मोहब्बत करने वाली हूँ, कदरदानी करने वाली हूँ। क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताअ दुनिया अलमरअतुस सालिहा, कि ये दुनिया तमाम जो है ये एक मता है और बेहतरीन मता नेक औरत है। तो एक नेक औरत में कौन सी खूबियाँ हैं जो उसे नेक बनाती हैं, और वो कौन सी ऐसी सिफात है जो एक नेक औरत को या एक औरत को बुरी औरत बना देती है या बुरी बीवी बना देती है, ये मजाज साहब हम आपसे जानेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का मौजू कल के मौजू का एक हिस्सा है। कल हमने सिक्के का एक पहलू देखा था, आज इंशाअल्लाह इस बारे में देखेंगे कि औरतों की इन मामलों में कहाँ कहाँ क्या गलती होती है। ये हकीकत बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को ऐसा बनाया है कि अगर वाकई नेक बीवी किसी को मिल जाए तो उसकी जन्नत यहीं से शुरू हो जाती है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से बात की शुरुआत करेंगे। एक बार हुज़ूर ने फरमाया कि औरत के लिए मर्द का जो मुकाम है, अगर मर्द का जिस्म खून और पीप से भरा हो और औरत ज़बान से चाटे तो मर्द का हक अदा नहीं होता। एक बार फरमाया कि अगर मैं सजदे का हुक्म दे सकता किसी को तो वो औरत को देता कि अपने मर्द को सजदा करे, मतलब मजाजी खुदा कहा एक हिसाब से। अब औरतें किस तरह से बिगड़ती हैं, क्या क्या ऐसे सबब है जिसकी वजह से घरों में बेसकूनी और तशद्दुद होता है, उसकी वजहें हम इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहली वजह जो है ना, जो मैं आज के दौर में देख रहा हूँ, जो मेरे पास केसेस आते हैं उसकी बिना पे, एक बहुत सी औरतों में जो है ना गैर मर्दों से दोस्ती, चैटिंग, मैसेजेस आना, फ़ोन पे बहुत देर देर तक बात करना। इस्लाम में मर्द औरत की दोस्ती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिश्ते हैं। अच्छा, ये दोस्ती है और ये चैटिंग और ये मैसेजेस आगे जाके बदकारी पे ख़त्म होते हैं। और मर्द को अगर उसके शौहर को पता लग जाए कि मेरी बीवी किसी गैर मर्द से बात करती है या चैटिंग, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये एक ऐसा मामला है बदकारी का
کہ مرد سب کچھ برداشت کر لے گا، بدتمیزی برداشت کر لے گا اور بہت ساری چیزیں جو سبب میں بتاؤں گا، لیکن یہ برداشت نہیں ہوتا. اس معاملے میں مرد قتل تک کر دیتے ہیں. ایک نمبر پہ سب سے زیادہ معاشرے میں جو تشدد ہوتا ہے یا بے سکونی ہے گھروں میں، اس کی وجہ یہ ہے. مطلب ہیں بہت کم عورتیں اس میں ملوث، لیکن ہیں ابھی، مطلب یہ کیسز آتے ہیں. دوسرے نمبر پہ چوری. اکثر عورتیں جو ہیں وہ اپنے شوہروں کی جیب سے پیسے چراتی ہیں چوریوں، مطلب یا الماری سے، چاہے وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے یا کسی کو دینے کے لیے. ساری نہیں، مطلب ہیں تھوڑے تھوڑے لوگ، لیکن ان کی وجہ سے یہ سبب ہیں تشدد کے. یہاں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے مجاز صاحب، وہ بیوی اتنی محتاج ہی کیوں ہو کہ وہ اپنے شوہر کی جیب سے پیسے نکالے؟ اگر شوہر اس کا خرچہ اس کے ہاتھ میں دے دے تو پھر یہ نوبت نہ آئے. نہ اگر یہ بات ہے کہ اسے اپنے بچوں کا اور اپنا خرچ پورا نہیں ہو رہا، پھر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے. لیکن اگر سارے تمام خرچے پورے کر رہا ہے شوہر اور اس کی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ آپ کے ایکسٹرا خرچے پورے کر سکے. دیکھیں جی، 3 چیزیں اسلام نے دی ہیں جو عورت کی مرد کے اوپر آتی ہیں: رہنا، پہننا اور کھانا. اس کے علاوہ جو بھی لگژریز ہیں نا وہ ایکسٹرا ہیں. اگر مرد دیتا ہے تو اس کا احسان ہے عورت کے اوپر. لیکن جو عورتیں اس لگژری کی وجہ سے یا اپنی دوستی عورتوں میں یا بیٹھنے اٹھنے اپنا سٹینڈرڈ ہائی کرنے کے لیے چوریاں کرتی ہیں، اسے کوئی پیمنٹ کرنی ہے، کسی سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے، آپ نے پیسے نکال لیے، اس وجہ سے تشدد. مطلب سب عورتیں نہیں ہیں، چاہے وہ 2% ہی صحیح، لیکن یہ وجہ ہے ہاں تشدد کی اور بے سکونی کی. ایک مائکے کی طرف ضرورت سے زیادہ رجحان ہونا. اپنی سسرال کی تمام باتیں اپنی شوہر کی اپنی ماں بہنوں سے اور اپنی سہیلیوں سے اکثر عورتیں ڈسکس کرتی ہیں. اور اب فون فری ہونے سے تو اس میں اور اضافہ ہو گیا. جب اسے پتہ لگتا ہے کہ میری شکایتیں ادھر کرتی ہے تو پھر وہ تشدد پہ اتر جاتا ہے. یہ بھی بہت بڑا پوائنٹ ہے. ورنہ جب آپ ادھر آ گئیں تو یہ بھی ایک چوری ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کی بات یا اپنی سسرال کی بات، اب آپ ادھر آ گئیں تو آپ ان کی ہیں، یہ آپ کا گھر ہے، وہاں تو آپ مہمان ہیں، تو اپنے گھر کی چیزیں باہر دینا. دیکھیں قرآن میں اللہ نے جب سورہ نساء میں 34-35 نمبر آیا تھا، آپ پڑھیں گی تو وہ جو میاں بیوی کا کوئی جھگڑا ہو تو یہ کہا ہے کہ پہلے گھر میں سلجھانے کی کوشش کریں، بات چیت چھوڑ دیں، بستر الگ کر دیں، مطلب گھر سے باہر بات نہ نکلے. اور یہ فون پہ ساری باتیں ڈسکس کریں گی تو ظاہر سی بات ہے تشدد ہوگا. کبھی کبھی مرد بھی شکوہ کرتے ہیں مجاز صاحب، اپنی ماں بہنوں سے اپنی بیوی کی شکایتیں کرتے ہیں، یا جب وہ ان کے گھر آتی ہیں تو وہ برائیوں کا پٹارا یا اس کی غلطیوں کا پٹارا کھول کر بیٹھ جاتے ہیں. کیا مرد کے لیے یہ روا ہے؟ نہیں، وہ تو دونوں آتے ہیں. کل ہم مردوں کے کافی پہلو پہ ڈسکس کر چکے نا. اگر یہ کام مرد بھی کرتا ہے، اپنے کمرے میں سلجھائے نا معاملہ، اپنی بیوی کو پیار سے محبت سے. اصل میں جب حاکم ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر زیادہ حکمت بھی ہونی چاہیے اور ایک تحمل اور صبر بھی ہونا چاہیے. جو بچی آپ دوسرے کی لائے ہیں، بالکل مزاج بھی الگ ہوتا ہے، ماحول بھی الگ ہوتا ہے. تھوڑا سا وقت دیں اسے، پیار سے. کچھ دنوں کے بعد سب ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ برداشت سے نا بہت سارے معاملے حل ہو جاتے ہیں. ڈسکس سے، آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرنے سے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ایک معاملہ بنا اجازت گھر سے باہر جانا ہے. اگر مرد کی اجازت نہیں ہے اور آپ گھر سے باہر جا رہی ہیں، ایک تو حضور نے فرمایا کہ اللہ مطلب اس کے ساتھ شیطان لگ جاتا ہے عورت کے، اگر جب وہ گھر سے نکلتی ہے. اگر مرد کی اجازت نہیں ہے اور آپ باہر جانے اسے پتہ لگ جائے تو لازمی بات ہے پھر وہ تشدد کرے گا. تو گھر کے لیے عورت کو بنایا اللہ رب العزت نے. کوئی مجبوری ہو تو نکل سکتی ہے باہر، لیکن شوہر کی اجازت سے. اس کے بعد ایک بے انتہا تشدد کی اور بے سکونی کی ایک وجہ یہ ہے کہ گنجائش سے زیادہ خواہش رکھنا. مرد کی حیثیت آپ کی کتنی ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے. آپ معلوم، میں نے اکثر دیکھا ہے کسی غریب گھر سے بھی عورتیں آتی ہیں تو سسرال میں آ کے ایٹیٹیوڈ دکھاتی ہیں، مطلب نخرے دکھائیں گی، الٹے سیدھے خرچے، الٹی سیدھی فرمائش ہے. شروع میں تو مرد جو ہے وہ برداشت کر کے پورے بھی کرتا ہے، مطلب یہ نہیں دیکھتی کہ اسے حرام کی طرف جانا پڑ رہا ہے. ایک بار حضور نے فرمایا تمہاری عورتیں گھسیٹتی ہوئی تمہیں دوزخ کی طرف لے جائیں گی. آپ یہ دیکھیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جب ناجائز خواہشیں، ناجائز باتیں اس کے سامنے الٹے سیدھے خرچے کریں گی تو ظاہر سی بات ہے کچھ دنوں تو وہ برداشت کرے گا، اس کے بعد وہ تشدد پہ اتر جائے گا اور گھر میں بے چینی اور بے سکونی ہوگی. مجاز صاحب یہاں آپ کو روکوں گی. کل ہمارے ایک کالر نے بھی کہا تھا کہ آج کل جو ہے لڑکیوں میں یا خواتین میں قناعت ختم ہوتی جا رہی ہے. بیجا خواہشات، فیشن کی طرف ان کا رجحان ہے، یا اپنی دوستوں اور سہیلیوں کے ساتھ مقابلے بازی ہے، مقابلہ آرائی ہے. اس کے ہاں یہ چیز ہے، میرے یہاں کیوں نہیں؟ تو یہ جو ایک صابرہ اور شاکرہ عورت کا تصور ہے یہ کیوں مفقود ہوتا جا رہا ہے؟ یہ دل میں حرص و ہوس، یہ لالچ کیوں پنپ رہی ہے؟ اصل میں یہ وہی جو میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، دیکھا دیکھی، مطلب جو نفس نفسی کا اس ٹائم عالم ہے. اور دوسرے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تصنع اور بناوٹ اتنی زیادہ معاشرے میں بڑھ گئی اور اس میں اٹریکشن بھی اتنا ہے. آپ یہ دیکھیں وہ تو حدیث یاد ہوگی نا کہ دوزخ کو اللہ نے ایسے باہر اس طرح سے اس کا اٹریکشن رکھا ہے
کہ شاید ہی کوئی بچ پائے ادھر جانے سے، حضور نے فرمائی، مطلب یہ پوری بات، پورا واقعہ ہے اس کا. تو وہ اٹریکشن ہے یہ، اسی لیے عورتیں جو ہیں اس میں الجھ کے رہ گئیں. انہیں یہ نہیں اندازہ ہے کہ ہمارے شوہروں کی کیا حیثیت ہے، ان کے کیا حالات ہیں. بس اپنی خواہشیں اور اپنی ضرورتیں اور اپنی تمنائیں یہ پوری ہونی چاہیے. یہاں تھوڑی سی بات اور کریں گے مجاز صاحب. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اوور ٹائم کرتا ہے، ایک کی جگہ دو جو ہے وہ ڈیوٹیز کرتا ہے، دو جگہوں پر جزوی ملازمتیں کرتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ لا سکے، اپنی بیوی بچوں کو خوش رکھ سکے. اب جب وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ مشین بن کر رہ جائے گا تو اس کے اندر جو اپنے جذبات ہیں وہ بھی سرد پڑیں گے، اور بیوی بچوں کو جو وقت دیتا تھا وہ وقت بھی نہیں دے پائے گا. اب یہ عورت، اس کے پاس فراغت بہت ہے، فارغ البالی ہے. اب اسے جو اس فرصت کے لمحات کو گزارنے کے لیے جو وقت چاہیے وہ اس کو کہیں نہ کہیں غلط راستوں پر بھی لے جا سکتا ہے. وہ جو شروع میں تو نے کس کہا حد ہے، تک وہ ذمہ دار ہے جی اس جی کے لیے؟ بالکل ذمہ دار ہے. اصل میں مرد کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جو وقت بیوی بچوں کا ہے وہ باہر دوستوں میں الٹی سیدھی حرکتوں میں نہ گزارے، بلکہ گھر میں بیویوں کو بھی چاہیے اتنی محبت دیں اور اتنا پیار دیں اپنے ہسبینڈ کو کہ وہ باہر کی طرف جائے نہ. آپ یہ دیکھیں کہ بیویوں کے حالات تو یہ ہیں کہ مرد آفس سے دکان سے آیا تو آ کے شکایتوں کا پٹارا لے کے بیٹھ جائیے. ارے بھائی سارا دن کا تھکا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے چہرے پہ کیا حالات ہیں، کہیں الجھن دنیا کی سے بحث نہ ہو گئی. بٹھائیں، پہلے پانی پلائیں پیار سے، سب کچھ ٹھیک رہا، اس کے بعد آپ اپنی جائز شکایت بھی کہ بھائی آپ کی ساتھ سے کوئی بات ہو گئی یا کوئی پڑوسی سے کوئی بات ہو گئی یا کوئی ضرورت ہے اسے بھی ڈسکس کریں. ایک اور معاملہ میں دیکھتا ہوں آج کل ہمارے ہاں عورتوں میں کہ سادگی کے نام پہ اپنے حلیے بگاڑ رکھے ہیں. الٹے سیدھے کپڑے، مطلب پسینوں والے گندے وہ پہن کے بیٹھیں گی. سارا دن کا تھکا ہوا ہے، آپ کے اندر سے تو خوشبو آنی چاہیے، بدن سے بدبو آتی ہے تو پھر باہر کی طرف مائل ہوتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. تیسری بات، ذرا سا گھر سے نکلا، ابھی دکان یا آفس پہنچتا ہی ہے، فون پہ فون، فلاں چیز لے آنا، فلاں کام. بھائی باہر گاہکوں میں ملوث ہے وہ اس ٹائم، یا اپنے آفس کے کسی کام میں کسی فائل پہ ڈسکس ہے، کوئی میٹنگ ہے، اس سے بھی الجھن ہوتی ہے. پھر گھر آگے وہ تشدد کرتا ہے. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگ ٹائم نہیں دیتے، یہ مردوں کی کمی ہے کہ انہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری فیملی. اصل بات یہ ہے کہ صرف محبت ہونا کافی نہیں ہے، محبت کا اظہار بھی بڑی ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عائشہ کو لاڈ میں کیا بات کہی کہ عائشہ مجھے تم شہد اور وہ شکر اور مکھن ملا کے کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے آپ. تب انہوں نے حضور آپ تو مجھے مکھن اور شہد ملا کے کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ عائشہ تو نے بہترین جواب دیا. یہ ہے محبت کا. اصل میں بات یہ ہے کہ صرف محبت ہونے سے کیا ہوتا ہے، اس کا اظہار کیا کرتا ہے شیطان. کمرے میں میاں بیوی ہوں گے، عورت پہ ایسی شرم و حیا طاری کرے گا. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہے، شوہر اور بیوی. وہاں اس طرح کی اب اس سے الجھن ہوگی مرد کو. ظاہر سی بات ہے کچھ دنوں تک وہ صبر کرے اور اس کے بعد تشدد ہوتا رہے. یہ بھی بے سکونی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. دوسرے، مرد کی ضرورت پوری نہ کرنا. آپ یہ دیکھیں کہ شریعت تو یہ تک کہتی ہے کہ عورت اگر اونٹ کی پیٹھ پہ بیٹھی ہوئی ہو، مرد کو ضرورت ہو تو اس کی ضرورت پوری کرنی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مردوں کو ناراض کر دیں گی، وہ کروٹ لے کے ادھر سو جائے گا، یہ ادھر سو جائے گی. حضور نے فرمایا لعنت بھیجتے ہیں فرشتے ایسی عورتوں پہ. آپ یہ دیکھیں کہ صرف اس وجہ سے کہ میری ساس میری نندے کیا کہیں گی، یہ تو روز نہا رہی، یا میرے بچے بڑے ہو گئے. سورہ مومنون کی شروع کی آیتوں میں اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فطری کام ہے، اسے برا نہ سمجھا جائے، نہ اسے کرنے والوں. اگر یہ ڈسپلن کے ساتھ ہے اور اللہ اس کے رسول کے دائرے میں رہتے ہوئے ہے تو آپ یہ دیکھیے تو فطری تقاضا اللہ کی طرف سے طے. ایک یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے. اور پھر اس کے بعد پھر مرد جب دیکھتا ہے کہ یہ تو کسی قیمت پہ ٹھیک نہیں ہو رہی میری، اور تو وہ باہر کی طرف جاتا ہے. باہر جب جائے گا تو ظاہر سی بات تشدد بڑھے گا پھر گھر میں. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. مجاز صاحب، شک ایک بہت بڑی وجہ ہے میاں اور بیوی کے درمیان اختلافات کی یا رشتوں کو خراب کرنے کے لیے. اکثر جس طرح مرد کو یہ شک ہو جاتا ہے کہ میری بیوی کہیں انوالو ہے، بیوی کو بھی یہ شک ہوتا ہے کہ میرا شوہر آفس سے دیر سے کیوں آیا، اور اگر وہ جلدی آ گیا کسی دن اتفاق سے تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ آج آپ دفتر نہیں گئے، پھر آج آپ گئے کہاں. تو یہ جو شک کی سوئی ہے یہ کیوں ایک مقام پر اٹک کے رہ جاتی ہے؟ انسان اس شک کو کیسے دور کرے؟ اصل بات یہ ہے نا کہ اس میں مردوں کی بھی غلطی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ رات میں گھر آئیں گے آفس سے، اس کے بعد پھر جا کے باہر دوستوں میں بیٹھ جائیں گے. بیوی کو ٹائم ہی نہیں دیں گے جو اس کا حق ہے. سارا دن وہ گھر میں آپ کے بچوں کو سنبھالتی رہی، آپ کا گھر سنبھالتی رہی، اس کے بعد 2-4 گھنٹے بھی اس کے لیے نہ ہوں آپ کے پاس. جب آپ تھکے ہارے 12-1 بجے گھر میں گھسیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ تھکے ہوئے ہوں گے، آپ سو جائیں گے. اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں، وہ تو اپنے ماں باپ بہن بھائی چھوڑ کے آ گئے، اور آپ یہ رویہ، تو پھر اسے شک ہوگا. اصل میں بیویوں کو اتنی زیادہ محبت دینی ہے اپنے ہسبینڈ کو کہ وہ باہر کا رخ ہی نہ کرے. بڑے بزرگ کا قول یہ ہے،
وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے میاں کو اتنا حلال کھلاؤ کہ وہ حرام کی طرف جائے نہ. باہر وقت تو تب گزارے گا نا آدمی جب گھر میں اسے محبت اتنا. یہ جو آپ شروع میں کہہ رہی ہیں کہ نیک بیوی جو ہے وہ دنیا کی بہترین نعمت ہے، اس کی وجہ وہی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی تمام تر چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. اگر یہ دیکھتی ہے کہ میرا ہسبینڈ کسی وجہ سے باہر لیٹ ہوا ہے، مان لو کسی دینی کام میں تھا یا دوستوں کے ساتھ ہی بیٹھا تھا یا کوئی اور کاروباری اس کی مصروفیت تھی، اس کے بعد جب وہ گھر آئے گا تو الٹے سیدھے شک کریں گے کہ ضرور دال میں کالا ہے، اتنی دیر سے کیوں آیا. بھئی آپ اپنی حرکات تو دیکھو، آپ اپنے کپڑے دیکھو، اپنا حلیہ دیکھو، اپنا اگر آپ کا یہ سب کچھ ٹھیک ہے اس کے بعد بھی آپ کا شوہر ادھر ادھر ہے تو پھر تو وہ اس کی غلطی ہے. ادروائز آپ بھی اس میں ملوث ہیں کہ وہ اس طرف آپ کی طرف کیوں نہیں مائل ہو رہا. کبھی کبھی بدسلیقگی جو ہوتی ہے، پھوہڑ پن کہتے ہیں جسے، یا حسن انتظام نہ ہونا، یہ بھی دونوں کے درمیان دوری کا سبب بنتا ہے. اب وقت پر شوہر کو ناشتہ نہیں مل رہا ہے، وقت پر شوہر کے کپڑے تیار نہیں ہیں، اسے صبح دفتر جانا ہے، بیوی پڑی سو رہی ہے. بہت سی جو نئی نسل کی خواتین یا لڑکیاں ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر حسن انتظام کی کمی ہے. کل کو وہ اچھی بیویاں کیسے نہیں، یہ بھی تشدد کی ایک وجہ ہے جو آپ وجہ بتا رہی ہیں. حالانکہ اس میں مرد کو بھی تحمل اور صبر کرنا چاہیے. جو بھی اللہ نے دیا ہے یہ آزمائش کے لیے دیا ہے. یہ 60-70 سال کی زندگی ہے اور اس میں جتنی زندگی ازدواجی زندگی ہے اس میں جو عورت یا مرد جیسا بھی ملے تو اس کے ساتھ نبھانا بھی ایک ایمان کا حصہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ کسی کی بیوی اگر بدتمیز ہو اور وہ اسے برداشت کرتا ہو اللہ کے لیے تو اس کا جو ثواب ہے وہ لوط علیہ السلام کے جیسا ثواب اسے ملے گا. لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کو برداشت کیا، طلاق نہیں دی، آخر تک برداشت کرتا ہے حالانکہ وہ کیسے کیسے کاموں میں ملوث تھی. اب یہ جو گھر میں بے سکونی ہے اور اس میں تشدد ہے، اس میں ایک وجہ اپنے گھر شوہر کے گھر والوں کو عزت نہ دینا، مہمانوں کی مہمان نوازی نہ کرنا اور الٹی سیدھی ان پہ حرکتیں باتیں، اگر وہ کسی کو تحفے دے دے اس پہ جو ہے اعتراضات کرنا، اس کی وجہ سے بھی. اصل میں شروع میں کوئی بھی شریف مرد ہو وہ سب اسے برداشت کرے گا کچھ دنوں تک، تو اس کے بعد جب پانی سر سے گزرنے لگتا ہے پھر وہ تشدد پہ اتر جاتا ہے. ایک اور وجہ بھی ہے کہ آج کل اصل میں جو عورتیں آ رہی ہیں کیونکہ ایجوکیشن کا ماشاءاللہ زمانہ ہے اور اچھی بات بھی ہے، حضور تو تمام مرد عورت کو علم کا حصول فرض بتا کے گئے ہیں، تو پڑھنا بہت بڑھیا ہوا، لیکن ایجوکیشن حاصل کرنا اپنی کردار سازی کے لیے، اپنے کریکٹر کے لیے اور اپنی اگلی آنے والی پود کی جو ہے وہ نسلوں کو سدھارنے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ جاب کے لیے. اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، آپ کے گھر میں فراوانی ہے پیسے کی، تو کیوں آپ باہر نکل رہی ہیں؟ وہاں زبردستی کریں گی کہ میں نے اس لیے ایجوکیشن حاصل کی تھی کہ میں گھر میں رہوں. بھیا آپ کے ہسبینڈ کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ ہے، وہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، اسے نہیں پسند ہے کہ آپ جاب کریں، وہ منع کر رہا ہے تو بالکل آپ کو جاب نہیں کرنی چاہیے. اور اگر گھر کی ضرورت ہے اور اس کی اجازت ہے تو پھر آپ جاب کریں، لیکن بنا اجازت جاب کی ضد کریں گی تو پھر وہ تشدد کرتا ہے، پھر گھر میں بے سکونی ہوتی ہے. مجاز صاحب یہاں سکے کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیتے ہیں. آج کل لڑکوں کی جو ڈیمانڈ ہے، جب وہ اپنی شادی کے لیے والدین پوچھتے ہیں کہ کیسی لڑکی چاہیے، تو پہلے تو لوگوں کے ذہن میں تصور ہوا کرتا تھا کہ بہت زیادہ جہیز لائے گی، کار لائے گی، بنگلہ لائے گی، نہ جانے کیا کیا لائے گی. آج وہ لڑکے جو ہیں وہ بیشتر کی جو ہے وہ ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے، اکثر و بیشتر کی، سب کی بات نہیں کر رہی، کہ لڑکی جو ہے برسر روزگار ہو. کیونکہ آج جو گھر ہے وہ ایک آمدنی سے ایک شخص کی، ایک فرد کی آمدنی سے نہیں چلتا. ضروریات زندگی زیادہ ہو گئی ہیں، اخراجات بڑھ گئے ہیں، اور ایک اچھی لائف سٹائل کے لیے دونوں کا برسر روزگار ہونا ضروری ہے. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھی خاتون وہی ہوتی ہے جو گھر پر رہ کر اپنے بچوں کی بہتر پرورش کرتی ہے، امور خانہ داری دیکھتی ہے، اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہے. کیونکہ عورت، آج کی جو عورت ہے وہ چکی کے دو پارٹ میں پس رہی ہے. اصل بات یہ ہے جو آپ کہہ رہی ہیں، اصل میں اس میں مردوں کی بھی بہت بڑی، لیکن مردوں کی کمی ہے. میں کل بتا چکا نا، آج عورتوں پہ ہم اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو عورتیں، حالانکہ یہ تمام اسباب جو میں بتا رہا ہوں یہ سب لوگوں میں نہیں ہوتے، کسی میں کچھ، کسی میں کچھ، کسی میں کچھ. مطلب تشدد اور بے سکونی کی وجہ کیا کیا ہیں، اس میں چند عورتیں ایسی بھی ہیں جو میں بتا رہا ہوں. ویسے اکثر مرد یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ یہاں کا نہیں دیکھنا، وہاں جنت میں ہمارا کیا اسٹینڈرڈ ہوگا یہ دیکھنا ہے. اللہ رب العزت نے عورت پہ گھر چلانے کی ذمہ داری نہیں ڈالی، مطلب فائنینشلی اللہ نے عورت کو گھر کے لیے اور مرد کو باہر کے لیے بنایا ہے. مرد کے اوپر تمام ذمہ داری ہے، اگر شوہر نہ ہو تو باپ کے اوپر ہے، بھائی کے اوپر ہے، عورت کے اوپر ذمہ داری ہے. لیکن اس کے باوجود اسلام اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی مجبوری ہو تو آپ بالکل پردے میں اور اللہ اس کے رسول کے دائرے میں رہ کے، حدوں میں رہتے آپ پوری جاب بھی کر سکتی ہیں اور کام بھی کر سکتی ہیں، لیکن اپنے شوہر کی اجازت سے. یہ نہیں کہ آپ کو صرف اپنا اسٹینڈرڈ مینٹین کرنا ہے.
دیکھیں جی اصل تو بات یہ ہے کہ سادگی کے ساتھ اگر ہم یہاں زندگی جیے نا تو آپ یقین کریں کہ ایک مرد کی کمائی کافی ہوتی ہے. پہلے میں دیکھتا ہوں نا پچھلا زمانہ آپ دیکھیں 25-30 سال پہلے ہی چلے جائیں کہ ایک مرد سے کمائی سے 10 لوگ بھی اگر گھر میں ہوں تو سب کے سب کھا لیتے تھے. آج 10 لوگ کما رہے ہیں اس کے بعد بھی گھر نہیں چلتے, پھر پریشانی ہے. یہ سب بے برکتی, اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے دائرے سے باہر نکل گئے. ہم سوچتے ہی نہیں کہ کیا ہمیں احکام دیے گئے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. ایک مین وجہ گھر میں بے سکونی کی یہ بھی ہے کہ ہم شریعت پہ عمل نہیں کرتے. ہم دیکھتے ہی نہیں کہ عورت کا کیا کردار اللہ اس کے رسول ہمیں پیش کر کے گئے ہیں, دے کے گئے ہیں, اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے مردوں کو اپنی ذمہ داری ہے اور عورتوں کو اپنی ذمہ داری. جو آپ کہہ رہی ہیں کہ گھر میں رہتے ہوئے بچوں کی پرورش, بچوں کا دھیان, عورت اگر پڑھی لکھی ہوگی تو آپ یقین کریں کہ وہ اپنے آپ میں ایک یونیورسٹی ہے اپنے بچوں کے لیے. وہ ایسا کردار بنا کے, اصل تو ساری بات یہ پراپرٹی کی تھوڑی ہے. آپ نے اگر اچھے بچوں کی تربیت اپنی کر دی, یہ بھی ایک بہت بڑی پراپرٹی ہے. عموماً لوگ آج کل شکل دیکھتے ہیں, حسن صورت عارضی ہوتا ہے, حسن سیرت جو ہے وہ دائمی ہے. تو شکل نہ دیکھ کر عقل دیکھنا یہ بہت ضروری ہے. عقل کے ساتھ ساتھ دینداری. بات یہ نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا کے گئے ہیں اس بات کو کہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں, پیسہ, عقل, نسب اور دینداری. اور تم دینداری کو پریفر کرنا, حدیث پاک ہے. تو آپ دینداری دیکھیں نا, شکل تو کتنے دن کی ہے, دینداری ہمیشہ کی ہے. بالکل. 2 کالرز ہیں مجاز صاحب, پروین صاحبہ اور احسن بھائی. احسن بھائی تھوڑا سا انتظار. پروین صاحبہ سوال بتائیے. ہلو جی بہن فرمائیے. پروین صاحبہ سوال بتائیے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں بہت آپ کا گھر پروگرام دیکھنے کے آپ سے بہت یہ ہوتے ہیں, ہم اچھا لگتا ہے ہم کو. جزاک اللہ. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نا جو آپ کو اس سے پہلے ہمارے بچیوں نے فون لگائے تھے, امرین بول کے, نہیں امرین کا نہیں شوہر تھے, وہ ترنم کے شوہر تھے, پر وہ دونوں میں محبت ہی نہیں ہوئی تھی, شوہر بات نہیں کرتے. اس کے پہلے بھی فون لگائے تھے. کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ نے دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی کہ کیوں سامنے بٹھا کر بات کرنے کی کوشش نہیں کی کہ کیوں بات نہیں کرتے؟ میڈم پورا سب ان کو اچھا سمجھائے بولے, پر وہ بچہ سنتا ہی نہیں تھا. بس خالی بس کام کر کے پیسے لا دیتا رہا, ایسا بالکل بات نہیں کرتا. سب کر کے دیکھے اس کے ساتھ میں. یہ بتائیے شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ ابھی سمجھو پہلے گھر پہ ایسی 1 مہینہ پہلے طلاق ہو گیا تھا, پھر یہ دوسرا کر کے دیے تو 8 مہینے ہو گئے تھے. لیکن بچی کو غصہ آتا تھا اور وہ بھی بات نہیں کرتا تھا بالکل. تو اب اس کے ماں کے گھر پہ وہ اور ہمارے بچے ہمارے پاس میں, دونوں میں محبت ہی نہیں ہوتی. بس ٹھیک ہے, مجاز صاحب بتائیں گے کہ کیا کریں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. احسن بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا یہ سوال تھا, مولانا صاحب نے ہمیں کشتی شیری بتائی تھی. ہاں جی, تو وہ ہمیں کیسے لینا چاہیے؟ اس سے لینے سے سر میں بہت کھجلی سی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ کالرز اور ہیں. یاسمین صاحبہ تھوڑا سا انتظار. ضیاء الحق صاحب سوال بتائیے. ضیاء بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو جی جی سوال بتائیے اپنا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک بچہ ہے ہمارا. ہاں ضیاء بھائی ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیں. اس کی نارمل ہے, چیک اپ بھی کرا لیا, ہارٹ کا بھی. ہاں جی پھر پریشانی کہاں ہے؟ جی وہ بچے کی ساری رپورٹ تو نارمل ہے. رات ایسی پریشانی ہے کہ رات کو ایک حصہ اور گھبراہٹ ہو, ایک حصہ اس کا کم ہے. مجاز صاحب اس سوال کی نوعیت, عمر کیا ہے بچے کی؟ ایج کیا ہے بچے کی؟ عمر کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ ان سے بات نہیں ہو پائے گی, ٹی وی کی آواز میوٹ نہیں ہے. بہرحال یاسمین صاحبہ آپ بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا مولانا صاحب سے یہ سوال تھا کہ میرا بی پی بہت ہائی رہتا ہے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہماری امی جو ہے ان کے سر میں نا روز درد رہتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے اس لڑکے کا سوال لے لیں گے مجاز صاحب جس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے. جی ہاں, مجھے وہ لگتا ہے کہ شاید کچھ ہلکا سا دورے کا اثر ہے اس بچے کو. کئی بار چیک اپ پہ نہیں بھی آ پاتا. تو ایک تو اس کی کھٹائی بالکل بند کر دیں, اور 5 پودینے کی پتی, اگر 5 سال تک کا بچہ ہو اور بڑا ہو تو 10 پتی پودینے کی پانی میں ابال کے, آدھے گلاس پانی میں خوب اچھی طرح ابال کے اس کا کعوہ بنا کے ایک تو وہ پلائیں اسے. 3 منقع صبح دوپہر شام اسے دیں, اور اس کے سر پہ کچھ دن لپٹس کے پتے باندھیں.
جو سفیدے کا پیڑ ہوتا ہے یوکلپٹس بھی کہلاتا ہے, سب گاؤں میں مل جاتا ہے, شہروں میں بھی مل جاتا ہے جو باغات ہوتے ہیں اس میں. تو 10-12 پتے پہلے ململ کا کپڑا سر پہ باندھ دیں, اس کے بعد وہ 10-12 پتے اس کے سر پہ رکھ کے پھر وہ دوسرا ململ کا کپڑا یا ٹوپی اڑا دیں اسے اور سلا دیں. 15-20 دن یہ پتے باندھ کے دیکھیں, انشاءاللہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کی مدر 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ اور 40 بار آیت کریمہ پڑھیں, اور آدھا آملے کا مربع رات میں اسے سوتے ہوئے دے دیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ مسئلہ حل ہو جائے گا, کبھی نہیں کانپے گا اس کا جسم. جی, یاسمین کا مسئلہ یہ ہے کہ بی پی ہائی رہتا ہے, اور والدہ کا مسئلہ یہ ہے سر میں درد. ہاں, ان کی والدہ کو تو چاہیے کہ ایک تو 3 انجیر صبح کو نہار منہ کھائیں, دانت صحیح نہ ہو تو رات کو بھگو دیں, صبح کو ملائم ہو جائے گی, صبح کو کھا لیں. اور ایک کلونجی کا تیل اور ایک زیتون کا تیل برابر مقدار میں ملا کے ڈراپر سے 1 بوند صبح شام ناک میں ڈالیں. تھوڑی مرچیں لگیں گی وہ برداشت کر لیں. اور یا سلام یا اللہ, یا سلام یا اللہ, اس کا ورد رکھیں, کم سے کم 1000 بار روز پڑھ لیا کریں. اور بی پی ہائی کے لیے 3 لہسن کی کلی صبح کو چھیل کے یہ اور اسے چاقو سے تھوڑا تھوڑا کاٹ کے اور اسے پانی سے نکل لیں. 2 چھوٹی الائچی کسی بھی ٹائم دن میں کھا لیں, اور ننگے پاؤں تھوڑی دیر فرش پہ پھریں گی تو انشاءاللہ بی پی ان کا کنٹرول رہے گا. گرم مسالے وغیرہ جو ہے ان کو کنٹرول میں رکھیں, وہ نہ زیادہ کریں. سائرہ فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے, نعمتوں کی بارش کو نوازے. آمین. جی یہ میرے سر. 2 سوال ہیں. جی میرا بتائیے. سوال میرا یہ ہے کہ میری بہن کی 6 سال کی لڑکی ہے, اس کے پیروں میں راتوں میں بہت برا درد ہوتا ہے اور روتی ہے دردوں کے مارے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے شوہر کی رضا کے لیے جو شوہر ہم سے راضی رہے, اس کا کہنا مانتے تو اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے, فجر کی نماز جاری ہے, تو ہمیں کس کا کہنا ماننا چاہیے؟ اللہ کا حکم ماننا چاہیے, کس کا ماننا چاہیے؟ ٹھیک ہے, مجھا صاحب یہ دوسرا سوال یاد رکھیے گا, زیتون کا سوال لے رہے ہیں. جی آپ بتائیے زیتون صاحب, سوال کیا ہے؟ جی ہمارے گھر میں بالکل خیر و برکت بھی نہیں ہو رہی, کمائی ہو رہی لیکن پیسہ رکتا ہی نہیں ہے شوہر کے, اور پھر چہرے پہ چھائیاں بھی ہے, سب بولتے اسی کی وجہ سے شاید یہ سب ہو رہا ہو. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. بہرحال دونوں سوال ہیں, ایک تو خیر برکت کا مسئلہ ہے, دوسرے چہرے پہ چھائیاں ہیں. چہرے پہ جھائیوں کے لیے ہر وضو کے بعد ایک پھٹکری کا ٹکڑا وضو کی جگہ پہ رکھ لیں, گیلے چہرے پہ پھٹکری لگایا کریں جہاں پہ جھائیاں ہیں. اور کسی ڈاکٹر سے وٹامن کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں, وٹامن ای, وٹامن سی, وٹامن اے, یہ 3 ٹیبلٹ کسی ڈاکٹر سے لکھوا لیں, اور وٹامن کی یہ 3 ٹیبلٹ صبح دوپہر شام کھائیں, اور جھائیوں پہ وہ میں نے جو بتایا پھٹکری ملیں, انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم قرآن کی ایک آیت ہے, اس کا ورد رکھیں, سورہ 3 میں ہے آخری پارے میں. اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 100 بار, ان ربی علی کل شیء حفیظ, کہ اللہ میرے چہرے کی حفاظت 100 بار. یہ تو ہو گیا ان کے چہرے کا مسئلہ. اور گھر میں برکت کے لیے 5 نمازوں کی پابندی, 300 بار یا ذوالجلال والاکرام, 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر, اور 2 نفل صلاۃ التوبہ, کہ اللہ کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ برکت شروع ہو جائے گی. جی, کل ایک بہن کا مسئلہ رہ گیا تھا, ان کو نزلے اور زکام کی شکایت ہے. ہاں, انہیں چاہیے کہ سرسوں کا تیل ناک میں ڈالیں 1 بوند صبح شام, اور سردی اتنی پھل اس سے خدوس ایک چٹنی آتی ہے, بہت ساری کمپنیاں بناتی ہیں, ہمدرد وغیرہ, یہ تو وہ 1 چمچ رات کو گرم پانی سے لے لیا کریں, یا آدھا چمچ صبح شام گرم پانی سے لے لیں, اور ناک میں سرسوں کا تیل ڈالیں. چھینکیں زیادہ آتی ہوں تو 1 کھجور لے کے اس کی گٹھلی نکال کے اس میں 5 کالی مرچ رکھ کے وہ رات کو سوتے ہوئے چبا لیا کریں, انشاءاللہ تعالیٰ نزلے کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جی, راشدہ بہن فرمائیے, سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمیں بات کرنا ہے, ہمارے شوہر ہے نا پہلے شراب پیتے تھے, پھر چھوڑ دیے, اور اب پھر پینے لگے ہیں, اور ہمارا بچہ ہے کیا کہتے 19 سال کا ہے, لیکن وہ کام نہیں کرتا, نہ پڑھائی کرتا, گٹکا خوب کھاتا ہے. ٹھیک ہے بہن, تھوڑا سا انتظار. عبد الوہاب صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ماشاءاللہ آپ کا تو کچھ کیا کہوں, تعریف بھی کم ہے. آپ کی صلاحیت اور آپ کا جو بولنے کا سلیقہ ہے ماشاءاللہ, اور آپ کے بعد میں جو اور آپ کے جونیئر ہیں ان میں بھی ہونا چاہیے. شکریہ شکریہ بھائی, آپ ذرے کو آفتاب بنا رہے ہیں, بہت شکریہ, بہت شکریہ حوصلہ افزائی کے لیے. جی اب آپ کا جو پروگرام ہے, آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے یہ, میں دیکھتا ہوں ہمارے اس میں تو بہت بے شرمی بے حیائی بہت بڑھ گئی ہے ہمارے معاشرے میں. جی, آپ اس پروگرام کو جاری رکھیں اور یہ ہدایت روز دیں مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی, ضرور کہ بھائی, اس سے بچیں, ضرور انشاءاللہ. اور اس سے بہت بگاڑ پیدا ہوتے ہیں میڈم.
بے شک بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، بہت شکریہ حوصلہ افزائی کے لیے، اور بہت شکریہ پروگرام دیکھتے رہنے کے لیے. انشاءاللہ ان باتوں کو ہم ضرور شامل کریں گے. بہن کا جو سوال تھا راشدہ صاحبہ کا، شوہر شراب پیتے ہیں، چھوڑ دیا تھا، پھر پینے لگے. ہاں انہیں یہ چاہیے ایک تو کالے تل انہیں دیا کریں، کالے تل منگا کے رکھ لیں دودھ میں گھول کے یا ایسے ہی کسی بھی طرح سالن والن میں ڈال دیں انہیں بنا بتائے. اور سب سے بڑی چیز تو دعا ہے، اور ان کے اوپر دم کریں. جب وہ سوتے ہوئے ہوں تو 21 بار یا شہید پڑھ کے ان کے سرانے کھڑے ہو کے ان کے اوپر دم کریں، اور پائنتیوں کھڑے ہو کے 3 بار درود آگے پیچھے اور 21 بار سورہ اخلاص قل اللہ احد بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے ان کے اوپر دم کریں. اور سورہ حجرات ہے قرآن میں 49 نمبر سورت، اس کی 7 نمبر آیت کا ورد کریں 41 بار 21 بار یا 7 بار جتنا ان کے پاس ٹائم ہو. اور ان ربی علی کل شیء حفیظ کہ اللہ میرے ہسبینڈ کی حرام سے حفاظت فرمائی ہے. دعا کریں انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا میں بھی دعا کروں گا انشاءاللہ چھٹ جائے گی شراب دوبارہ. 19 سال کا لڑکا ہے، کام نہیں کرتا، اور وہ یہ گٹکا وغیرہ بہت کھاتا ہے. ہاں اس کے لیے بھی بالکل یہی سب کچھ کریں، کالے تل اسے دیں جس سے اس کا یہ گٹکے کا چکر جو نشے کا ہے ختم ہو، اور یہی دم کریں اس کے اوپر بھی دونوں، اور ان ربی علی کل شیء حفیظ پڑھ کے اس کی بھی حفاظت کی دعا اللہ سے کریں. جی علی حسن بھائی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ علی حسن بھائی سن پا رہے ہیں ہمیں؟ جی فرمائیے سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ گھر میں خوشحالی اور بچوں کے نام کے بارے میں پوچھنا تھا. جی نام بتا دیں، کوشش کریں گے کہ شامل کر سکیں. جی ایان خان اور جیان خان. ایان اور جیران خان. ایان خان اور جیان خان. آپ نے جیان کہا؟ ایان جی. ایان ہاں جی. اور دوسرا نام کیا ہے؟ چھوٹا نام دوسرا نام جیان خان ہے. جیان خان ٹھیک ہے، کوشش کریں گے. علی بھائی پہلے تو خیر و برکت کے بارے میں جان لیتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ خیر و برکت کے لیے کوئی دعا بتا دیں. ہاں اس کے لیے سب سے بڑی دعا 5 نمازیں ہیں وقت کی پابندی کے ساتھ، اور 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ پڑھا کریں وطروں سے پہلے عشاء میں، اور کچھ صدقہ کرنا شروع کر دیں کہ اللہ کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے. صدقہ بھی بلاؤ کو ٹالتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات فرمائی ہے. اگر بہت زیادہ حیثیت نہ ہو تو 10-20 روپے ہی روز کے نکالنے شروع کر دیں. اتنی بھی حیثیت نہ ہو تو کم سے کم آٹے کی 1 مٹھی الگ کرنا شروع کر دیں. جب 20-30 مٹھی ہو جائیں تو کسی غریب کو دے دیا کریں. اور 300 بار یا ذوالجلال والاکرام، 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر، 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ، اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے اللہ سے دعا کریں. نمازوں کے بعد بھی دعا کریں، انشاءاللہ تمام پریشانی دور ہو جائیں گی. جی انشاءاللہ. اقبال بھائی سوال بتائیے. وعلیکم السلام. جب رات میں سوتا ہوں تو سینے میں بہت جو ہے کھڑکھڑاہٹ بھاری پن سے ہو رہا تھا، اور یہ میں نے رات کے سمے انسان نہیں ہوتا. ذرا بلند آواز سے اقبال بھائی، رات کو جب آپ سوتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ سینے میں جو بھاری پن ہوتا ہے، کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے سینے میں، اور زکام نزلہ یہ بہت بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. ناہید صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی مجھے پوچھنا تھا کہ میں قرآن پاک جو ہے وہ الگ سے پڑھتی ہوں، اور قرآن پاک کا ترجمہ جو ہندی والے قرآن پاک پر الگ سے پڑھتی ہوں، تو یہ ٹھیک ہے؟ اور دوسرا پوچھنا تھا کہ ماتم کے گھر میں کیا یہ میٹ اور انڈا 4 دن نہیں بنانا ہوتا، کھانا بھی نہیں بنانا ہوتا؟ ٹھیک ہے، مجاز صاحب ان دونوں سوالوں کے بارے میں رہنمائی چاہیے. دیکھیں جی بالکل کوئی منائی نہیں ہے. اگر آپ اپنے گھر میں کھانا بناتی ہیں، میٹ انڈا کچھ بھی بناتی ہیں جو شریعت کے دائرے میں ہے، کوئی یہ الٹی سیدھی باتیں سب لوگوں نے الٹی سیدھی اڑائی ہوئی ہیں. دین اتنا ہی ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھے گئے ہیں. اس لیے کسی کی بات میں نہیں آنا جب تک وہ کسی حوالے کے ساتھ آپ کو کوئی بات نہ پیش کرے. جیسے انہوں نے کہا کسی کے گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو کیا جیسے بہت سے لوگ ہیں جو یعنی ازراہ ہمدردی یا حق کی وجہ سے قرابت داری کے کچھ کھانا بھجواتے ہیں، تو یہ چیزیں بھجوا سکتے ہیں؟ یہ تو سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں جی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو حضور نے کھانا بنوا کے بھیجا ہے، تو وہ سنت ہو گیا. اپنے رشتہ داروں کو یہ چاہیے کہ اس گھر میں فوتگی ہوئی، غم بھی ہوگا تو بنا کے کھانا بھیجیں. لیکن یہ جو سوال کر رہی ہے کہ بن سکتا ہے نہیں بن سکتا، بن سکتا ہے بالکل. اب قرآن پاک یہ پڑھ رہی ہیں ایک نسخے سے، اور اس کا ترجمہ ہندی میں پڑھ رہی ہیں دوسرے نسخے. کوئی حرج نہیں ہے بالکل. لیکن ایسے قرآن موجود ہیں جن میں متن عربی میں اور ہندی میں ٹرانسلیشن ہے، اس کی زیادہ برکت ہوگی اگر یہ کوئی ایسا قرآن جو ہدیہ دے کے لے لیں گی بازار سے اور اسے پڑھا کریں گی. لیکن اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر یہ الگ الگ بھی پڑھنا ہی کوئی. جی سوالات کئی ہیں ہمارے پاس، لیکن محمد علی بھائی آپ سے مخاطب ہیں. صہیب صاحب آپ کا سوال بھی لیں گے، اور اس کے بعد ہم کہیں گے کہ تھوڑا سا انتظار بقیہ کالرز کو، تاکہ ہم یہ سوالات جو ہمارے پاس ہیں انہیں نمٹا لیں. علی بھائی سوال بتائیے.
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد علی ہے. میری عمر 66 برس ہے. جی. کمزوری رہتا ہے, ٹھنڈے کا موسم ہے, تو ایک آدمی بتایا چلگوزہ کے بارے میں, تو مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ چلگوزہ کا کیا فائدہ ہے, کیسے استعمال کیا جائے. چلغوزہ, ٹھیک ہے. سہیل بھائی آپ بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے سہیل صاحب. سہیل بھائی جب تک ٹی وی کی آواز میوٹ نہیں کریں گے آپ کا سوال نہیں لے پائیں گے. ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ ہاں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, میرا سوال یہ ہے کہ میرے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے, مطلب ان کا اپنی نوکری میں من نہیں لگتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو مار لوں گا, گولی مار لوں گا, یہ ایسا کچھ. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کا ابھی ذرا رکیے. ان کا دل کام میں کیوں نہیں لگتا؟ کیا وہاں ماحول اچھا نہیں ہے, یا گھر پر ان کو کچھ ایسا ٹینشن ہے جس کی وجہ سے کام میں بھی دل نہیں لگ رہا؟ نہیں, ایسا ہے. ہمارے ایک رشتے دار ہیں, انہوں نے, ہم نے مولانا صاحب کو دکھایا تھا تو انہوں نے بتایا کہ انہیں کچھ کروا دیا گیا ہے پانی میں یا چائے کے ساتھ میں, کچھ ایسا, اور اس وجہ سے ان کا من نہیں لگتا. اور دوسرا انہیں شوگر بھی ہے, تو پریشانی ہے, دو طریقے کی پریشانی ہے. غور سے سنیے مجاز صاحب کیا کہہ رہے ہیں. جی مجاز صاحب. انہیں چاہیے کہ ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ کی انہیں تسبیح کا ورد کرائیں اگر وہ پڑھ سکیں, اور ایک یاسین کی سورہ یاسین کی شروع کی 9 آیتوں کا پانی انہیں پلائیں. 41 بار یاسین سے لے کے لا یبصرون تک شروع کی 9 آیتیں 41 بار پڑھ کے 11 بار درود آگے پیچھے, اب پانی دم کرا, روز انہیں پلا دیا. 40 دن میں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. ایک بھی دن کی ناغہ نہیں ہے, کوئی بھی پلا سکتا ہے پانی. اور ایک وہ جب سوتے ہوئے ہوں تو ان کے اوپر یا شہید کا 21 بار سرانے کھڑے ہو کے دم کریں, اور ان کے سر میں مالش کریں کدو کے روغن کی. کدو کا روغن بازار میں بہت ساری کمپنیوں کو آتا ہے, وہ آدھا چمچ انہیں صبح شام پلا بھی دیں, کیونکہ انہیں شوگر ہے, کوئی ایسی چیز نہیں دے سکتے. اور ان کے سر میں بالکل بیچ میں سر میں ڈال کے نا ہتھیلی سے مالش کریں ان کے سر کی, انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. دوسرے کسی پہ الزام نہ لگائیں, کسی مولوی صاحب یا کسی عامل کے کہنے پہ, جب تک آنکھوں سے نہ دیکھیں. جادو کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے, کرنا بھی اور کرانا بھی, اور الزام لگانا بھی. اپنے گھر میں اذان دیں 20-25 دن, اور ایک پانی دم کر لیں 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے بسم اللہ کے ساتھ باوضو, اور سب کونوں میں چھڑک دیں لیٹرین باتھ روم کو چھوڑ کے, ایک ہی بار صرف. اور 20-25 دن صبح شام اذان دیں, فجر کے بعد اور عشاء کے بعد. انشاءاللہ اگر کوئی جادو بھی ہوگا تو ختم ہو جائے گا. جی, سوالات کئی ہیں. مجاز صاحب 66 سال عمر ہے علی صاحب کی, یہ کہہ رہے ہیں کہ چلغوزہ کھانے سے بالکل کھا سکتے ہیں. سردی اور بہت بڑھیا چیز ہے اور بہت طاقتور ہے. جس نے مشورہ دیا بہت اچھا دیا. 21 دانے کھا لیں, حیثیت اگر اچھی ہو, نہیں تو 11 دانے کھا لیں, اور 5 منقب بھی رات میں کھا لیا کریں, اس سے بھی انہیں بہت طاقت ملے گی. جی, اقبال بھائی کا سوال یہ ہے کہ رات کو جب سوتے ہیں تو جسم میں تھرتھراہٹ ہوتی ہے, بھاری پن محسوس ہوتا ہے. ہاں, ان کو یہ چاہیے کہ ایک تو کوٹ مٹی, کستے شیری اور مہندی پتہ پسوا کے رکھ لیں. آدھا چمچ صبح شام وہ کھائیں, اور اسب گول کی بھسی 1 چمچ اسب گول کی بھسی سادے پانی سے دن میں کسی بھی ٹائم لیں. 1 چمچ شہد صبح شام گرم پانی سے, اور ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار 300 بار لا حول ولا قوت الا باللہ. اور سوتے ہوئے اپنے اوپر دم کر کے سوئیں. 1 بار درود, 1 بار سورہ فاتحہ, 1 بار آیت الکرسی, اور 3 بار 3 بعد والے تینوں قل, اور آخر میں پھر 1 بار درود پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماریں, پورے جسم پہ پھیل لیں, کوئی تھرتھراہٹ نہیں. احسن کا سوال مجاز صاحب, کشت شیریں کے بارے میں آپ بتاتے ہیں, یہ کیسی ہوتی ہے, کہاں سے ملے گی, کب استعمال کی جائے؟ یہ کشت شیریں دیسی دوائی والے جو ہوتے ہیں نا, ان کے ہاں مل جاتی ہے, اور یہ جڑ ہوتی ہے ایک ملائم سی, اسے گھر میں ہی پیسا جا سکتا ہے, اور اینٹی بائیوٹک ہے. اس کی وجہ سے کوئی خارش نہیں ہوتی, بلکہ خارش ختم ہو جاتی ہے. 1 چٹکی کھا لیا کریں کھانے کے بعد تینوں ٹائم, اور اگر گلے میں کوئی پرابلم ہو تو شہد کے ساتھ ملا کے چاٹا کریں. مطلب ہر طریقے کی بیماری میں اینٹی بائیوٹک کا کام کرتی ہے. پر مطلب کھاتے ہوئے اللہ شافی اللہ کافی پڑھا کریں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی بھی وہ چیز ہے, اس لیے میں زیادہ اسے پروموٹ کرتا ہوں. کھانی کیسے ہے؟ کھانے 1 چٹکی میں نے بتا دیا, کھانے کے ساتھ. جی, سادے پانی سے. جی, بہت شکریہ. 6 سال کی بچی ہے, پیروں میں بہت درد رہتا ہے. ہاں, 1 چٹکی کلونجی کھانے کے بعد دونوں ٹائم اسے دینی ہے, اور آدھا چمچ ہلدی دودھ میں گھول کے اسے رات کو سوتے ہوئے پلا دیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ درد ختم ہو جائے گا. یا سلام یا اللہ اسے یاد کرا دیں. جی, سائرہ صاحبہ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب شوہر کی رضا اور اللہ کی رضا, ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کی بات ہو تو انسان کس کی رضا کو اختیار کرے؟ دیکھیں جی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک یہ ہے کہ خالق کے حکم میں کسی مخلوق کی بات نہیں ماننی. اگر وہ فرض چیزوں سے انہیں روکتے ہیں,
یا کوئی ایسا کام انہیں کرنے کو کہتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، اللہ اس کے رسول کے دائرے سے باہر نکالتا ہے، تو انہیں اللہ کی ماننی ہے کسی بھی قیمت پہ، چاہے مار برداشت کریں، چاہے تشدد برداشت کریں، ماننی اللہ کی ہے۔ لیکن اگر کوئی نفلی ایسا کام ہے، مان لو نفلی روزہ ہے، نفلی نماز ہے، نفلی تسبیح ہیں، تو اگر ان کا شوہر انہیں پسند نہیں کرتا تو انہیں وہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ واضح حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کوئی نفلی عبادت عورت اپنی شوہر کی مرضی کے خلاف کرتی ہے تو اس کا اجر اس کے شوہر کو ملے گا، چاہے وہ صدقہ ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ نماز ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے شوہر کو پیار سے سمجھائیں اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں کہ حضور کی حدیث یہ ہے، اور دوسرے اس کے سامنے شکر گزاری کریں، کیونکہ ایک بار حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب معراج سے واپس آئے ہیں کہ عورتوں کو زیادہ مجھے دوزخ میں دکھایا گیا۔ ایک عورت نے پوچھ لیا حضور کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ اپنے مردوں کی ناشکری کرتی ہیں۔ تو نفلی عبادات کرنا اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف یہ اس کی ناشکری ہے، تو اس لیے اس سے بچیں، اور اگر کوئی فرض کسی عبادت میں وہ دخل اندازی کرتے ہیں تو پھر ہر حال میں چاہے چھپا کے کریں، پورا اللہ کا حکم کرنا ہے انہیں۔ جی، آخری سوال، یہ ہم یہ کہیں کہ سب سے پہلا سوال آج کے پروگرام کا یہ ہے کہ پروین صاحبہ نے یہ سوال 2 بار پہلے بھی کیا تھا، آج تیسری بار پھر یہ اپنے مسئلے کو لے کر حاضر ہوئی ہیں۔ بچی کی جو پہلی شادی ہوئی تھی 1 مہینے بعد طلاق ہو گئی، دوسری شادی ہوئی تو یہ لڑکا جو ہے وہ اسے اپنے ساتھ رکھتا نہیں ہے، بات نہیں کرتا، جیسے انہوں نے بتایا کہ لڑکی میرے پاس ہے اور وہ لڑکا اپنے والدین کے پاس ہے، تو پھر یہ بات آگے کیسے بڑھے گی، گاڑی چلے گی کیسے؟ اصل میں مجھے لگتا ہے یا تو ان کی لڑکی بہت زیادہ معصوم اور سیدھی ہے، اور یا پھر وہ نبھاؤ نہیں کر پا رہی۔ دونوں ہی حالات میں یہ کریں ہیں کہ ایک عمل کریں، اگر انہیں واقعی اس جگہ اپنی بچی کو بھیجنا ہے کہ اسے کہیں کہ 1000 بار جمعرات کی رات میں یا ولی پڑھ کے اللہ سے اس کے لیے دعا کریں، اور ایک عمل کریں عشاء کے بعد 7 دن تک کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے وطروں سے پہلے صلاۃ الحاجات کے، دونوں رکعت میں الحمد شریف کے بعد 7 بار سورہ ممتحنہ کی 7ویں آیت اصل اللہ یجل بینکم و بین الذی عادیتم مودہ واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم، 60 نمبر صورت ہے 28ویں سپارے میں، اس کی 7 نمبر آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ یہ آپ دونوں رکعت میں الحمدوں کے بعد 7 بار پڑھیں، سلام پھیرنے کے بعد 70 بار یہ دعا کریں کہ اللہ جیسے آپ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، ایسے ہی میرے شوہر یا میرے داماد جو بھی عمل کرے اس کا نام لے کے اس کا دل اس بچی کے لیے نرم کر دیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 1 ہفتے کے بعد کوئی نہ کوئی پازیٹیو ریسپانس آئے گا، 1 ہفتے میں عمل ختم ہو جائے گا، پاک دنوں میں ہوگا۔ اس کے بعد 360 بار ربی انی مغلوب فانتصر، سورہ قصص کی 10 نمبر آیت ہے، ربی انی مغلوب فانتصر 360 بار عشاء کے بعد یہ پڑھنا شروع کر دیں، یہ مسلسل پڑھتی رہیں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی پازیٹیو اللہ کی طرف سے ریسپانس آ جائے گا انشاءاللہ۔ ریحانہ بہن فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، میرا یہ جاننا ہے کہ جیسے مجھے وات ہے، میری 35 عمر ہے اور مجھے وات ہے، جیسا ٹھنڈا موسم ہو رہا تو مجھے بہت کھانسی بڑھ جاتی، سوکھی کھانسی، یہی شکایت میرے امی کو میرے ماموں کو بھی ہے، یعنی ٹھنڈی بڑی تو ہمیں کھانسی چلتی، ہڈیوں میں درد وغیرہ ہوتا، تو مولانا صاحب سے جاننا چاہتی ہوں۔ اور میں نے ایک بار مولانا صاحب سے سوال کی تھی میرے شوہر کے دانت کے بارے میں، تو ایک بار مولانا صاحب ریپیٹ کر دیجئے کہ وہ کون سی چھال ہے، میں وہ چھال کا نام نہیں سن سکی تھی، تو دوبارہ بتائیے مجھے وہ چھال کا نام۔ اور آج تو خواب کی تعبیر نہیں بتا رہے مولانا صاحب، نیکسٹ ٹائم ضرور پوچھیں۔ ہاں، آپ کو شوگر تو نہیں ہے بہن؟ نہیں کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دانت کے لیے آپ نے کوئی چھال بتائی تھی۔ مجھا صاحب ایک کالر اور ہیں، عباس بھائی ہیں۔ عباس بھائی بتائیے سوال کیا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، جی ہمارے سوال یہ ہے کہ ہم نے خواب دیکھا، خواب کے بارے میں ذرا پوچھنا ہے کہ خواب ہم دیکھ رہے ہیں رات میں موٹر سائیکل ہم چلا رہے ہیں، تو موٹر سائیکل چلتے چلتے ہمارے نیچے سے نکل گئی ہے، پھر ہم پیدل دوڑ رہے ہیں، موٹر سائیکل آگے ایک پانی میں گر گئی ہے، پھر اندھیرے میں موبائل کی روشنی سے دیکھ رہے ہیں تو وہ موٹر سائیکل ہم کو نہیں ملی، پھر ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، تو ہمارا جو ہے جیسے ٹھیک ہے، یہ خواب کیا بتا رہا ہے مجھا صاحب؟ یہ تو اصل میں کوئی اچھا خواب نہیں ہے، بلکہ انہیں کچھ نہ کچھ صدقہ بڑھا دینا چاہیے اور اللہ سے کوئی توبہ بھی کرنی چاہیے کہ اللہ کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دیں۔ کوئی نقصان کا اندیشہ ایسا لگتا ہے تو ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار، اور نمازوں کی پابندی اپنی رکھیں اور کچھ صدقہ اپنا بڑھا دیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ پریشانی والا خواب ہو، لیکن ہے تھوڑی سی پریشانی والا، ان چیزوں سے دور ہو جائے، کچھ صدقہ اپنا کر دیں، صدقہ نکال دینا چاہیے۔ سوکھی کھانسی ہے، ڈرائی کف ہے، کیا کریں اس کو؟ یہ چاہیے انہیں کہ 5 منقع، 5 بادام اور 3 دکھنی مرچ، سفید رنگ کی ایک دکھنی مرچ آتی ہے، رات میں چبا لیا کریں۔ دوسری انہیں سانس چڑھتا ہو، کیونکہ کئی بار سائنس کی پرابلم ہوتی ہے ایسے لوگوں کو،
تو آدھا چمچ زیتون کا تیل دن میں 3 ٹائم چمچ میں لیا اور چاٹ لیا. اجوائن پسوا کے رکھ لیں, اس میں ہلکا سا نمک ملایا اور ان دونوں پسی ہوئی اجوائن اور ہلکا سا نمک شہد میں ملا کے 1 چمچ شہد میں ملا کے چاٹا کریں صبح شام, اور 1 چمچ شہد 1 چمچ زیتون کا تیل. اگر زیتون کا تیل ویسے پیا نہ جائے تو شہد کے ساتھ ملا کے گرم پانی میں ملا کے پی لیا کریں, اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 40 بار آیت کریمہ. ایک کام یہ کر لیا کریں کہ 2-3 قاش ادرک کی کھا کے اوپر سے شہد چاٹ لیا کریں تھوڑا سا, انشاءاللہ پوری سردی سکون سے گزرے. جی, دانت کے لیے آپ نے کوئی چھال بتائی؟ وہ میں غلط سمجھاؤں گا, میں نے دانت سمجھ لیا ہوگا. دانتوں کے لیے میں بتاتا ہوں کیکر کی چھال, لیکن یہ اب دانت کا جو معاملہ ہے نا, اس کے لیے تو انہیں چاہیے کہ کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں, اور بورولین بورو پلس وغیرہ اس طرح کی کریم آتی ہے رات میں دانت پہ وہ لگائیں, اور نہانے کے بعد ناریل کا تیل لگائیں, اور 5 ناب کے دانے رات کو بھگو دیں اور صبح کھا لیں. انشاءاللہ تعالیٰ دانت ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, 2 نام رہ گئے ہیں, ایان اور جیان. تو یہ وعدہ رہا انشاءاللہ کہ اگلی ملاقات میں ضروری ناموں کے بارے میں مولانا صاحب سے جانیں گے. فی الحال بہت شکریہ مجاز صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے, ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے. تو آپ زی سلام دیکھتے رہیں, ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.